पानी दे दे बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कल हम जो आयत पढ़ रहे थे वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं वो आयत को फिर से दोहराऊंगी ताकि बात हमारे जहन में फिर से ताज़ा हो जाए। ठीक है, आयत नंबर है 94। वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम व मा नरा माअकुम शुफ़अाकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाअ लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़उमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। और बिलाशुबा यकीनन हमारे पास अकेले आए हो, जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और अपनी पीठों के पीछे छोड़ आए हो जो कुछ हमने तुम्हें दिया था, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उस सिफारिश करने वाले नहीं देखते जिन्हें तुमने गुमान किया था कि बेशक वो तुम में हिस्सेदार है। बिलाशुबा यकीनन तुम्हारा आपस का रिश्ता कट गया और तुमसे गुम हो गया जो कुछ तुम गुमान किया करते थे। मैदान महशर की बात है, उस पर कुछ हदीस है। मैं एक हदीस ऊपर से शुरू करती ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम नंगे बदन, नंगे पाँव और बगैर खतना की हालत में उठाए जाओगे। तो मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, जब सब मर्द और जन इकट्ठे उठेंगे और नंगे होंगे तो क्या वो एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देखेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मामला इस कदर संगीन होगा कि कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। ये मैदान महशर की बात है और क़यामत के दिन उठने वाली बात है। कि क़यामत के दिन हम उठेंगे तो नंगे उठेंगे, हम जैसे माँ के पेट से पैदा हुए वैसे ही क़यामत के दिन उठेंगे। ठीक है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र तक हर इंसान के साथ 3 चीजें जाती है। कौन सी 3 चीजें? कब्र तक माल, औलाद और अमल। औलाद और माल तो औलाद और माल तो उसको कब्र तक छोड़कर लौट आने वाली चीज है। सो अकेला अमल ही उसके साथ रहने वाली चीज है। यानी 3 चीज होती है कब्र तक जाने के लिए, माल, औलाद और अमल। लेकिन कब्र के अंदर पहुंचने के बाद सिर्फ एक चीज उसके साथ जाती है, वो है अमल। बाकी माल और औलाद कब्र तक पहुंचाकर वो घर पर वापस आ जाते हैं। ठीक है। अगर हमने तरबियत हमारे बच्चों की सही ढंग से की है तो वो हमारे लिए दुआएं खैर करेंगे, नहीं तो फिर वो अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। फिर आगे, व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, यानी जिन नेमतों और मालों को तुमने दुनिया में हासिल किया था उन्हें अपने पीछे छोड़ आए हो। ने सारी जिंदगी, अपना जो वक्त था, पूरा टाइम हमने किस में लगा दिया? माल समेटने में लगा दिया। दुनिया के माल में हमारा पूरा वक्त लगा दिया। अब वही दुनिया है जो हमें छोड़कर वापस जा रही है। इस पर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कहता है मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ 3 तरह का है। वो जो उसने खाया और हजम कर लिया, या पहना और बोसीदा कर दिया, या वो जिसे सदका करके आगे पहुंचा दिया। उसके सिवा जो कुछ भी है तो वो जाने वाला है और तो उसे लोगों के लिए छोड़ने वाला है। हमारा माल हम जो पूरी जिंदगी कमाते हैं, पूरा वक्त लगाते हैं, और तालीम के लिए और अल्लाह की बात के लिए, कुरान मजीद पे गौर फिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। ये माल देखो हम कितना इस्तेमाल करते हैं। जो हम खा लिए, जो हम खाना खाते, जो भी खाए वो हमारा हो गया।
اور جو ہم نے پہن کر پھاڑ دیے کپڑے وہ بھی ہمارا ہو گیا. اور تیسرا کیا ہے جو کہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے صدقہ کر کے آگے پہنچایا. یہ جو چیز ہے جو کھا کے ہضم کر لیا اور پہن کے پھاڑ دیا وہ دنیا میں رہ گیا، لیکن جو صدقہ کر کے آگے پہنچایا وہ ہمارے ساتھ قیامت تک کے رہیں گا. اسی کی بدولت ہم جہنم سے نجات پا سکیں. کس کی وجہ سے؟ صدقہ کی وجہ سے. صدقہ جاریہ ہو یا نفل صدقہ ہو یا پھر زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور صدقے کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ مالداری صدقہ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے مالداری ہے لیکن صدقات کے لیے مالداری نہیں شرط ہے، کیونکہ صدقہ ہر کوئی دے سکتا ہے اور صدقے میں کوئی قید نہیں ہے کہ بہت زیادہ دینا ہے. کیونکہ دیکھو زکوٰۃ میں ہے کہ 1000 روپے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو 25 روپے نکالنا ہے نا، تو ایسی قید ہے. لیکن نفل صدقات میں کہاں؟ نفل صدقات میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر ہم دے دیتے، ایک روٹی ہمارے پاس ہے اس کا پاؤ ٹکڑا بھی اگر ہم صدقے میں دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کو بڑا چڑھا کر قیامت کے دن ہم کو عطا فرمائے گا. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ مالداروں پر صدقہ ہے ہم پر نہیں ہے. جو بھی غریب ہوں گا، میں تو نہیں جانتی آپ لوگوں کو، جو بھی ہوں گا یا پھر ہمارے جو خاندان میں ایسی سوچ رکھتا ہوں گا اس کو بھی یہ بات پہنچا دیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 62 میں 62 میں فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، پس کہیں گا کہاں ہے میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے. پس کہیں گا کہاں ہے میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے. اور فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ يَنتَصِرُونَ. سورہ شعراء آیت نمبر 92 اور 93. اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوجتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ یعنی بتوں اور اللہ کے شریکوں سے تم نے امیدیں لگا رکھی تھی، اب وہ سب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. جو دنیا میں ہم جس کو پوچھتے تھے، جیسا کہ ہماری خواہشات کے پیچھے چل رہے، جیسا کہ ہم مال کے پیچھے چل رہے، جیسی فیشن آ رہی ویسا کر، اس میں کیا برا ہے کیا اچھا ہے، کیا پردے کا کیا حکم ہے ہمارے لیے، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے اور ہماری منمانی ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی شرک کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. اور تم دوسروں کو الہ سمجھتے تھے، دوسروں کو معبود بناتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے مرشد ہو، چاہے بت ہو یا دیوی دیوتا ہو یا خواہشات ہو یا اور کچھ بھی. دنیا کا مال ہو، مال کو بھی ہم پوچھتے ہیں نا، جیسا مال بولتا ہے، جتنا مال ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم زندگی گزارتے، جیسا مال آتا ویسے ہمارے اکڑ ہماری بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ پوچھنے کے تو یہاں قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے چھن جائیں گے اور ہم تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جو تم نے میرے سوا کسی کو پوجا اور اس کو میرا شریک بنایا، تم آج اس کو بلا لو. کیوں تم اکیلے ہو؟ جس کو تم دنیا میں پوچھتے تھے وہ آج تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نا کہ وہ جھوٹے ہیں اور میں سچا ہوں. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین حق ہے، تو اللہ رب العالمین ہی کو ہم الہ مانیں، اسی کو معبود مانیں. اور کبھی بھی بھول کر بھی ہمارے دل میں ذہن میں شرک کا ایک تنکے کے برابر بھی شرک کا شعبہ تک نہ ہے. شعبہ مطلب شرک کے بارے میں ہم شک بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 166 اور 167 میں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کی تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے بالکل کٹ جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتا تو ہم اس سے بالکل بے تعلق ہو جائے، جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا کر دکھائے گا
اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں ہے. یعنی جس کو مرشید ولی یعنی دیوی دیوتا چن لیتے ہیں نا، بہت سارے دھرم ہیں جو انسانوں کو بھی کیا کرتے ہیں، الہ مانتے ہیں، وہ بھی وہاں پر کیا ہو جائیں گے، قیامت کے دن کٹ جائیں گے. اور جو لوگ پیروی کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ اور ایک اگر موقع دیتا تو ہم بھی ان سے ایسی بے تعلق ہو جاتے جیسے یہ آج ہمارے ساتھ بے تعلق ہو گئے. لیکن یہ ہر ایک انسان یہ خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار تو دنیا میں بھیج دے، ہم پھر عمل کر کے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گا وقت ختم ہو گیا، اب واپس جانا نہیں ہے، کیونکہ تم کو موقع دیا گیا تھا، تم نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. اگر میں دوبارہ بھی تم کو دنیا میں بھیج دوں گا تو تم تمام چیزیں بھول جاؤ گے، پھر تم جیسی زندگی پہلے گزارے تھے ویسی ہی گزاروں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 101 میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اور فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ. اور جس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. آج تم دوست کی باتیں سن کے، رشتے داروں کی باتیں سن کر کیا کر رہے ہو کہ اللہ کا شریک بنا رہے ہو اور اللہ کے سوا دوسرے سے مانگ رہے ہو. تو پھر یہی رشتہ کیا ہو جائے گا، قیامت کے دن کٹ جائے گا اور تم ایک دوسرے پر کیا ہو جائیں گے، ملامت کرتے رہ جاؤ گے. پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 22 تا 24 میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَلِلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر سے قیامت کی بات ہے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے. پھر ان کا فریب ان کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے. دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے. پھر آگے آیت نمبر 95 ہے، ایک منٹ ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون. بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. وہ زندوں کو مردے سے نکالتا ہے، مردوں کو زندے سے نکالنے والا ہے اور یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو. دیکھو بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. جیسے یہ ہم جو دانا زمین میں ڈالتے ہیں تو دانا کیا ہوتا ہے، پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے، پودا نکلتا ہے. ہم دیکھو کنڈی میں بھی لگاتے ہیں تو، یا پھر چیئے وغیرہ جو ہوتے ہیں، دیکھو زیادہ دیر پانی میں لگنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، دونوں طرف سے پھٹ جاتے ہیں. پھٹنے کے بیچ کے اندر سے اسے کیا نکلتا ہے، کوپل نکلتا ہے اور پھر وہ پودا بنتا ہے. تو یہاں پہ وہی نشانی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور زندے کو مردوں سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے. تو زندے سے دیکھو ایک عورت زندہ بچہ بھی پیدا کرتی ہے اور مرا ہوا بھی پیدا کرتی ہے، یہ بھی بات ہے اس میں. اور دوسری ایک مثال اس میں زیادہ تر یہ دی جاتی ہے، جیسا کہ مرغی ہے وہ کیا کرتی ہے، بے جان نکالتی ہے، یعنی انڈا نکالتی ہے نا. اور بھی بہت ساری چیزیں، چڑیا ہے، پرندے کی جو
जाती है परिंदे की जो है नस्ल, चील हो, कौवे जो भी, वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं, और बाकी सब लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चा देते हैं ना। और तो ये मुर्गी और ये जो परिंदे होते हैं ना, वो अंडा देते हैं ना। जिंदे के अंदर से क्या निकल रही है, बेजान चीज निकल रही है ना। फिर आगे क्या है, मुर्दे को जिंदे से निकालने वाला है। फिर वो बेजान चीज, मुर्दा यानी बेजान चीज, जो अंडा होता है बेजान चीज, वो क्या होता है, फिर मुर्गी का एक प्रोसीजर होता है ना, मुर्गी अंडे जमा किए जाते हैं, फिर मुर्गी को उसको बिठाया जाता है, कुछ दिन होते हैं उसके बाद फिर कहीं जाके वो बच्चे बनते, उसमें बच्चे बनते, फिर वो उसके अंदर से चूजे निकलते। तो यहाँ क्या मिसाल दी जा रही है कि जिंदा मुर्गी एक बेजान को जन्म देती है, अंडे को जन्म देती है, और बेजान अंडे में से एक जानदार चीज अल्लाह ताला निकालता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है अगर हम गौर व फिक्र करें, ठीक है। ज्यादातर यही मिसाल ली जाती है, लेकिन देखो एक मिसाल ये भी ली जाएंगी कि और औरत जो होती है उसके पेट से मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है, जिंदा बच्चा भी पैदा होता है ना। और कभी ऐसा होता है कि कभी वो मर जाती है और बच्चा जिंदा रह जाता है ना। कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि मर के 2 घंटे हो गए लेकिन बच्चा पेट में अच्छा है, फिर बच्चे को निकाल लिया जाता है। तो ये क्या सब है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह ताला के मौजूदे के, अल्लाह मौजूद है, ये सब करने पर अल्लाह ताला कादिर है। तो क़यामत के दिन तुमको उठाने पर क्यों कादिर नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह ताला जमीन के अंदर दाने को फाड़ कर हरा भरा पौधा और खजूर की गुठली को फाड़ कर लहलहाता हुआ क्या निकालता है, दरख्त निकालता है। कोई चीज के पौधे होते हैं, कोई चीज की बेल होती है, कोई चीज के दरख्त होते हैं। दरख्त यानी झाड़, ट्री है ना, तो बोलते हैं। तो ये जो पौधे जो होते हैं, जो फूल के होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, खेतों में जो लगते हैं, वो पौधे की शक्ल में होते हैं। जैसा कि गेहूं और चावल के भी पौधे ही होते हैं, सूरजमुखी का फूल जो होता है उसका भी पौधा होता है, और जो लौकी, ककड़िए, करेले, इसकी क्या होती है, बेल होती है। और ये जो जाम, आम और ये खजूर, इससे क्या होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, नारियल, बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त होते हैं। तो ये इसमें भी अलग अलग जाति पाई जाती है, और वो सब किससे पैदा होते हैं, गुठली से निकल कर ही बनते। चाहे वो छोटा पौधा हो, चाहे वो बेल हो, चाहे वो बड़ा दरख्त हो, वो किससे निकलता है, एक छोटी सी गुठली से निकलता है। उसकी कुदरत की कारीगिरी देखिए कि मुर्दे से जिंदे को निकालता है। क्या करता है वो, मुर्दे को जिंदे को निकालता है। मतलब गुठली भी जो होती है वो बेजान होती है, लेकिन उसके अंदर से जो पौधा निकलता है वो जानदार होता है। साइंस के हिसाब से जो झाड़ होते हैं वो भी जिंदा है ना, वो भी सांस ले लेकिन वो हरकत नहीं कर सकते, बाकी वो हमारे जैसे सांस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे नुत्फे से हैवान और खुश्क दाने से सरजब शादाब पौधे निकालता है, और जिंदे से मुर्दे को निकालता है। यानी हैवान से नुत्फा और पौधे से दाना, ठीक है। यानी इंसान के अंदर से नुत्फा निकलता है, फिर वो नुत्फे से कौन पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, और दाने से झाड़ बनता है, और झाड़ में जो फल लगते हैं उसके दाने से फिर से वो झाड़ उगता है। यानी अल्लाह ताला ये रिसाइकिल चलाता रहता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है जो अजीम शान कुदरत का मालिक और इबादत के तमाम किस्मों का तन्हा मुस्तहिक है। एक और तन्हा मुस्तहिक कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बारीक बारीक निशानी हमको गिना के बता रहा है, ये सब कौन करता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम बीज डालो, बीज खराब हो गए, हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये सबको कौन हकदार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो किसकी इबादत करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत करनी चाहिए, और उसी से ही दुआ मांगनी चाहिए। और दुआ के मुतालिक मुझे एक बात जहन में आ रही, मेरे जहन से निकल जाएंगे, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ कि जुमे का जो वक्त होता है वो असर से लेके मगरिब का जो वक्त होता है ना, वो दुआ की कबूलियत का होता है। तो ज्यादातर टाइम निकाल कर जो सुबह उठे तो पहले हम जल्दी हमारा काम पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद असर में बैठ जाए नमाज के लिए, फिर मगरिब तक हम दुआ में बैठे, फिर मगरिब की नमाज पढ़कर फिर हम उठ जाए। और ऐसा रोजाना कर सकते हैं। असर से लेकर मगरिब का टाइम जो है वो अल्लाह कबूलियत का ये एक निशानी हदीस में बताई गई है, लेकिन जुम्मे के दिन खास तौर से बताया जाता है। तो एक अफजलियत है जुम्मे के दिन। तो अगर किसी को दुआ मांगना है, किसी को बहुत मुसीबत है ना, किसी को औलाद नहीं होती है, तो किसी को माल में तंगी होती है, तो किसी की शादी का मसला होता है, कुछ ना कुछ मसले दुनिया में सबके पीछे लगे हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, अगर दुआ मांगना है तो सबसे बेटर तरीका ये है कि असर से लेके मगरिब तक बैठ जाए। उससे भी बेटर ये है कि हम तहज्जुद में उठे और तहज्जुद में मांगे। अगर तहज्जुद में नहीं हो सके तो दूसरा टाइम अल्लाह ताला ने दिन में भी बताया है जो असर से लेके मगरिब तक रहता है, असर से मगरिब के बीच का टाइम, ठीक है। फिर ये कैसी अजीबत बात है कि इंसान उस जाते बारी ताला
کے بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے. کتنا بے وقوف انسان. یہ سب کرنے کے یہ سب اللہ رب العالمین کر رہا ہے اور سب کچھ اس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور رشتہ دار ماں باپ سب کس نے دیا؟ اس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور وہ کس کو پوج رہا ہے؟ دوسروں کو پوج رہا ہے. اتنا بے وقوف ہو گیا ہے انسان. پھر آگے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی وہ دانہ اور گٹھلی سے جو مردہ جمادات کی طرح ہے زندے نباتات نکالتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 33 تھا 36 میں، وآیات لہم الارض المیتۃ واحییناھا واخرجنا منھا حبا فمنہ یاکلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے گلا نکالا تو اسی میں سے وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے کئی باغ بنائے اور ان میں کہیں چشمے پھاڑ نکالے تاکہ اس کے پھل سے کھائے، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے. یعنی اتنے دنیا میں اتنے پھل ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. دیکھو جانور میں بھی اور فش میں بھی، جیسا ڈسکوری میں دیکھو جب پانی کے بارے میں سمندر کے اندر کا جب شوٹنگ ہوتی تو ایسے ایسے جانور دکھتے ہیں جس کے نام تک ہم کو دور دور تک نہیں معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کا نام تک ہم نہیں جانتے، اور ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مہیا کی ہے جس کو ہم جانتے تک نہیں. دیکھو میوہ، ایک میوے کو ہی لے لیتے ہیں، باقی تمام چیزیں میں بھی الگ الگ پائے جاتے ہیں، لیکن ایک اگر ہم لے لینا تو میوہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کس کو جانتے ہیں؟ کشمش ہے نا، جردالو، کاجو، بادام، چارولی، یہ سب چیزوں کو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، کھوپرا، خرما. لیکن جب مکہ میں چلے جاؤ، مکہ میں ایسے ایسے میوے دکھتے ہیں نا کہ ہم کو اس کا نام بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کیا بولتے. میں نے اتنے زیادہ اتنے عمدہ اور اتنے فریش رہتے ہو کہ ہم کو پتا بھی نہیں تو اس کو کیا بولتے. جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں، جب پتا چلتا ہے کہ ارے یہ بھی میوے ملتے ہیں یہاں پہ، پھر ہم کو پتا ہوتا ہے، پھر ہم یہاں لینے کے لیے آتے ہیں نا. یہاں وہاں سے تھوڑے مہنگے ملتے لیکن ملتے، ہر جگہ ملتے. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں دنیا میں پیدا کی کہ ہم اس کا نام تک نہیں جانتے. پھر آگے اس پہ ایک حدیث آ رہی ہے کہ سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کریں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کبھی بنجر زمین سے گزرے ہو؟ ابو ذرین نے عرض کی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا پھر کبھی اسے سرزبد و شاداب بھی دیکھا ہے؟ ابو ذرین نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ مردے کے بعد موت کے بعد زندہ کرے گا. یعنی دیکھو جب بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے نا، زمین کیا ہوتی ہے؟ ایک دم سوکھ جاتی ہے اور بنجر ہو جاتی ہے. اور کہیں کہیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے، ابھی تو ہمارے سٹی ہے جہاں بولے سیمنٹ کے روڈ، ڈامر روڈ بن گئے نا، تو ہم کو اتنا پتہ نہیں چلتا. گاؤں کھیڑوں میں اگر ہم گئے نا اور کھیت میں سے یا ایسے میدان میں سے اگر ہم گزرو نا تو دھوپ کی وجہ سے زمین کیا ہے؟ پھٹ جاتی ہے نا، دراریں پڑ جاتی ہے اس کے اندر. تو کیا ہوتی ہے؟ پھر کوئی چیز اگانے کے لائق نہیں بچتی ہے. لیکن بعد میں پھر اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جب بارش برستی ہے تو پھر سے وہ سرد و شاداب ہو جاتی ہے اور اس میں سے گھاس پھوس پھول پودے سب اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے مردوں کو زندہ کرنے میں. بہت ساری نشانی ہے لیکن کچھ یہاں بیان کی گئی کہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے. ٹھیک ہے، ایک آیت اور لے لیتے ہیں. آیت نمبر 96 فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. یہ ایک زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کے مقرر کردہ اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کے پردے سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے اور اس نے رات کی تاریکی کو انسان کے لیے سکون بنایا کہ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو سوتا اور آرام کرتا ہے. یعنی دن اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے
کہ اس میں انسان محنت مشقت کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اور پھر رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سکون کی بنائے کہ اگر ہماری ایک رات نیند نہ ہو تو دوسرے دن ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہونے لگتی ہے، اور وہ دن ہمارا خراب ہو جاتا ہے ایک رات کی وجہ سے۔ تو ایک رات جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جو کہ ہم اس میں آرام کر کے دوسرے دن فریش ہو جاتے ہیں نا۔ دن بھر اگر ہم کتنے بھی تھک گئے ہو، 16 گھنٹے پہ اگر ہم نے کام کیے ہو اور پھر 8 گھنٹے سو گئے ہو، تو 16 گھنٹے 8 گھنٹہ کے آرام میں مطلب پورا 16 گھنٹے کا جو تھکان ہے وہ 8 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، اور 8 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں، اٹھ کر فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آفتاب اور مہتاب، آفتاب میں نے بتائی تھی سورج کو بولتے ہیں، اور مہتاب چاند کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں ایک طے شدہ اور مقرر حساب کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ دونوں بھی کیا ہے، تاریخ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی۔ آفتاب جو ہے، جو سورج ہے، جو ہمارا جو کیلنڈر ہے نا، جنوری فروری، اس کو عیسوی کیلنڈر بھی بولتے ہیں اور شمسی کیلنڈر بھی بولتے ہیں۔ شمس کس کو بولتے ہیں، سورج کو بولتے ہیں، سورج کو عربی میں شمس بولتے ہیں، تو شمسی کیلنڈر بھی بولتے ہیں اور عیسوی کیلنڈر بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ عیسائی لوگ جو ہے نا، تو یہ کیلنڈر لکھے تو انہوں نے حساب کس سے لگائے، سورج سے حساب لگایا، یعنی دن سے انہوں نے حساب لگایا۔ اور مہتاب سے بھی کیلنڈر بنایا جاتا ہے، جو کہ اردو کیلنڈر ہے، جس کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ عربی میں چاند کو قمر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کاف میم رے، قمر۔ تو یہ چاند سے بھی کیا کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں۔ تو چاند کا بھی کیلنڈر ہے اور سورج کا بھی کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا، کہ ہم دن اور تاریخ اس سے معلوم کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے، اور اس میں کوئی تغیر اور تبدیل رونما نہیں ہوتی، کبھی بدلتے، مطلب کوئی چیز اس میں تبدیلی نہیں آتی، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان جب سے بنایا ہے، جب سے یہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں ابھی تک کے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے موسم سرما اور موسم گرما میں منزل مقرر ہے، اس کے مطابق یہ چلتے ہیں، اور اسی پر رات دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا اور رات اور دن چھوٹا بڑا ہونا موقوف ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کی دلیل ہے۔ دیکھو موسم 4 ہے، دیکھو ابھی یہ لاسٹ منتھ ہے جو بارش کا ہے، اس کے بعد اکتوبر، نومبر اور دسمبر اور جنوری، یہ کس کے مہینے، یہ ٹھنڈ کے مہینے ہوتے ہیں نا۔ پھر بعد میں فروری، مارچ، اپریل اور مئی، یہ گرمی کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے 4 مہینے موسم سردی، گرمی اور بارش کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد میں رات اور دن بھی برابر، رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا، تو یہ بھی ابھی ہماری یہ بارش کی جو رات اور دن ہے دونوں برابری میں چل رہے ہیں۔ اور اگر ٹھنڈ آئیں گی نا تو دن بہت چھوٹے ہو جائیں گے، رات لمبی ہو جائیں گی۔ جب گرمی آئیں گی تو دن بڑا ہو جائیں گا اور رات چھوٹی ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ قدرت کا معمول ہے، اور اسی کے مطابق زمین گھومتی ہے، اور اسی کے مطابق یہ چھوٹے بڑے دن ہوتے ہیں، اور سورج اور چاند بہت مدد کرتے ہیں حساب لگانے میں، گنتی کرنے میں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اس سے ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے، تاکہ رات کو تمام اشیاء آرام اور سکون حاصل کر سکے، یعنی انسان نہیں، تمام جن اور ان سب کے لیے رات ہوتی ہے، ہر جگہ رات کیا ہے، چھا جاتی ہے۔ ایسا نہیں جیسے ہم لائٹ چلاتے ہیں نا، تو ہمارے روم میں جو اندھیرا ہوتا ہے تو ہم لائٹ جلاتے ہیں تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے روم میں اندھیرا رہتا ہی، یعنی اندھیرا پوری جگہ چھا جاتا ہے، ہم سب جگہ روشن نہیں کر پاتے۔ رات میں جب سب جگہ اندھیرا ہوتا ہے ہم روشن نہیں کر پاتے۔ اگر روڈ پہ ہم لائٹ لگاتے، کوئی لائٹ خراب ہو گیا تو وہ اندھیرا ہم کہیں سے بھی نہیں لا سکتے، یعنی رات چھپتی نہیں ہے، دن بھی نہیں چھپتا، ہر انسان پر، ہر جانور، پرندے، گنہگار، نیک، سب پر دن اور رات برابر آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے حکم ہے۔ پھر آگے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی، اس سے ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے، تاکہ رات کو تمام اشیاء آرام اور سکون حاصل کر دیں، یعنی تمام جانور، انسان، چرند پرند، کیڑے مکڑے جتنے بھی، سب کیا کرے، رات میں آرام کرے۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ضحیٰ واللیل اذا سجا، آیت نمبر 1، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 1، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہے ہیں، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ اور فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، سورہ لیل آیت نمبر 1 اور 2، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، یہ ملتی جلتی آیتیں۔
لیکن بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس لیے اس میں ورڈنگ الگ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا آسان ہو جاتی ہے، پھر کنٹینیو کرتے ہیں. والشمس والقمر حسبانا، اور ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. سورہ یونس آیت نمبر 5. اور وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. وہ آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. اور فرمایا لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. سورہ یاسین آیت نمبر 40. نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو وہ پہنچنے والے نہیں، سب اپنے اپنے دائرے پر گھوم رہا، اپنے اپنی لائن پر چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 37 اور 37 اور 38 میں فرمایا وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم ان پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے. یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا کیا ہے اندازہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اندازے سے سب کو بٹھا دیا ہے کہ تیرے کو یہاں رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا ہے، بس کن کہہ دیا، اور سب اپنے اپنے ٹھکانے پر بیٹھ گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کو آج تک بجا لا رہے ہیں. اور نافرمانی اگر کوئی کر رہا ہوگا، تمام مخلوق میں انس اور جن انسان اور جن دو ہی مخلوق ہے جو کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتی ہے، ناشکری اللہ تعالیٰ کی کرتی ہے، اور کفر بھی کرتی ہے، شرک بھی کرتی ہے. ہر ایک چیز میں ملوث کون ہے؟ انس اور جن. ٹھیک ہے. اور فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 12 میں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا، یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے. آسمان کو چراغوں کے ساتھ، یعنی قریبی آسمان، مطلب یہ جو ہم کو دکھ رہا ہے نا، یہ قریبی آسمان ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ دنیاوی آسمان ہے نا. اس کو دنیاوی آسمان بھی بولا جاتا ہے، قریبی آسمان بھی بولا جاتا ہے. اور اس کو چراغوں سے زینت دی، مطلب اس کے اندر سورج چاند ستارے ڈال کر اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سجا دیا ہے نا. آسمان کے اوپر دیکھو کتنا خوبصورت دکھتا ہے نا، جب چاند دکھتا ہے، ستارے دکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ دکھتا ہے. پہلے آنگن ہوا کرتے تھے ہمارے گھر میں، تو ہم باہر نکل کر آسمان کو دیکھا کرتے تھے. اب تو ایسے گھر میں آگے کہ آسمان دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا، تو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. تو پہلے بچے بھی تھے تو اتنی قید بھی نہیں تھی کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں، کہیں بھی چلے جاتے تھے. لیکن اب بڑے ہونے کے بعد ہم کو پتا ہے کہ ہم کو کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ سب ہم دیکھ نہیں پاتے. تو یہ جو آسمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، دنیاوی آسمان کو چراغوں سے یعنی سورج چاند ستاروں سے کیا کیا، زینت دی، مطلب سجا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور خوب محفوظ کر دیا. اور کیا ہو گئے؟ وہ محفوظ ہو گئے. دیکھو ستارے گرتے نہیں ہیں، ہمارے اوپر گرتے ہیں کہ آسمان گرتا ہے کہ بنا ٹیکے کے بنا پلر کے کھڑا ہے وہ. اور سورج چاند ستارے بھی بنا اس کے ہے سپورٹ کے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی ہو، اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. اگر ہم کو کوئی چیز اوپر بھیجنا ہے تو ہم کو کچھ نہ کچھ اس کو سپورٹ دینا پڑتا. تو یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. یہ اس کا کس کا اندازہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا اندازہ ہے، جو سب پر غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.